کہ جنگ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। खुदाई कदूस के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज़ खुदा का ज़िंदा कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं अपनी इस्लाह के लिए, अपनी अफजूनी के लिए, तरक्की के लिए और रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूत होते हैं। खुदा का शुक्र करते हैं, हर रोज़ खुदा ये तौफीक अता करता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम खुदा के पाक कलाम की तलावत कर सकें और ना सिर्फ तलावत करें बल्कि उसको सुनें, उसको समझें, उसको सीखें और उन बातों पर अमल करते हुए खुदा में और ज़्यादा मजबूत ज़िंदगियां बसर करें और खुदा की फर्मा बरदारी, उसकी अतात और उसकी ताबे फरमानी में ज़िंदगी गुजारें। आज खुदा के पाक कलाम में से थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो खुदा के अहद के संदूक के बारे में है। एक बड़ा खूबसूरत गीत है जो हम गाते हैं कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। जी हाँ जी, ये बिल्कुल सच है कि जिस जंग में, जिस भी बैटलफील्ड में आप खुदा को अपने आगे रखेंगे, आप कभी भी उस जंग में हारेंगे नहीं, क्योंकि खुदा ने आज तक कभी कोई जंग नहीं हारी है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका सामना किसी दुश्मन के साथ है, वो दुश्मन चाहे बीमारी है, वो दुश्मन चाहे कमज़ोरी है, पढ़ाई में नाकामी है, वो दुश्मन चाहे बिजनेस में नाकामी है, वो दुश्मन चाहे किसी भी सूरत में आपके सामने खड़ा है और आपको वो अपने ऊपर हावी नज़र आ रहा है, लेट मी टेल यू क्लियरली, अपनी इस जंग में खुदा को अपने आगे खड़ा कर लीजिए तो आप यकीनन फतह याबी हासिल करेंगे, आप यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे। हम ये देखते हैं कि मूसा के बाद खुदा ने जब यशवा को ये गाइड किया और कहा कि अब ये वक्त है कि तुम यहाँ से कूच करो और उस मुल्क में दाखिल हो जिसका वादा मैंने तुम्हारे बाप दादा के साथ किया है, और जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ रहूँगा, और आज से मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं तुझे सरफराज करूँगा और ये साबित करूँगा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ हूँ। तो खुदा ने यशवा से खुदा के अहद के संदूक को काहिन उठाए हुए आगे यरदन के बहते हुए पानी को खुदा ने एक बार फिर अपनी कौम के लिए, अपनी लाडली कौम के लिए, अपनी चुनी हुई कौम के लिए खुदा ने खुश्की में तब्दील कर दिया। एक खुश्क रास्ता वहां से उनके गुजरने के लिए बनाया और खुदा ने फिर अपनी अलूहियत को, अपनी ताकत को, अपनी कुदरत को जाहिर किया कि खुदा ही है जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल के यहाँ तक लाया है और ये खुदा ही है जो उनको उस वादा की हुई सरजमीन में लेके जाने को है। और खुदा ने यशवा से ये हुक्म दिया, यशवा को ये हुक्म दिया कि काहिनों से ये कहना कि जब वो अहद के संदूक को लेकर दरियाई यरदन में उतरे तो वहीं पे टिके रहें, वहीं पे खड़े रहें, और वो ज़मीन उनके खड़े होते ही उनके पाँव के नीचे खुश्की आ गई और वो पानी एक जगह पे ढेर हो गया जो ऊपर से बहता हुआ नीचे को, और दरियाई शोर की तरफ जिधर को वो बह के जाता था दोनों समतों में पानी रुक गया, ठहर गया, पानी का ढेर लग गया और दरमियान में खुश्की बन गई, ज़मीन खुश्क हो गई और पूरी इस्राएली कौम उस खुश्क ज़मीन पर से बिल्कुल उसी तरह से जैसे खुदा ने बहरे कुलज़म को दो हिस्सों में बांट दिया और दरमियान में उनके लिए खुश्क रास्ता बनाया। एक बार फिर खुदा ने दरियाई यरदन को सुखा के उनके लिए खुश्क रास्ता बनाया और वो सारी की सारी जुमात, सारे के सारे लोग उस खुश्की पे से होके यरीहो के पार गए, यरीहो के मुकाबिल पार उतरे। और खुदा ने अपनी कुदरत को यशवा पर जाहिर किया, उसको सरफराज करने के लिए, उसको तरक्की देने के लिए और ये साबित करने के लिए कि जैसे खुदा मूसा के साथ था वैसे ही खुदा यशवा के साथ भी है। जैसे खुदा मूसा से बातें करता था वैसे ही खुदा यशवा से भी कलाम करता है और अपने कलाम को पूरा। आज मेरे लिए और आपके लिए ये है, आज के इस खूबसूरत पुरफजल कलाम में, खुदा के कुदरत भरे कलाम में सीख ये है कि अगर किसी भी तरह की रूहानी जिस्मानी जंग का सामना आपको करना पड़ रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी बैटलफील्ड इन योर लाइफ, लेट मी टेल यू क्लियरली, आज अभी इसी वक्त अपनी इस जंग का सारा चार्ज खुदा के हाथ में दे दीजिए, खुदा को अपने आगे कर लीजिए, खुदा के हाथ में अपनी डोर दे दीजिए
اور پھر دیکھیے کہ فتح، کامیابی، کامرانی آپ کا نصیب ضرور بنے گی، کیونکہ خدا نے آج تک کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری ہے۔ اور یہ خوبصورت گیت ہمیں اس بات کی، اس وعدہ کی یاد دہانی دلاتا ہے، جنگ جنہ دی لڑدا یہ ہوا، وہ جنگ کدی نہیں ہار دے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ سارا دن اس خوبصورت کلام پہ غور کیجئے گا، خدا کی قدرت کو، خدا کی قوت کو اپنی زندگی میں کلیم کیجئے گا۔ فتح، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ May God bless you۔ جب جب جہاں جہاں عہد کا صندوق بنی اسرائیل قوم کے آگے آگے رہا، خدا نے ہمیشہ ان جنگوں میں، خدا نے ہمیشہ ان لڑائیوں میں اسرائیلی قوم کو فتح بخشی۔ اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتا ہے، تو آج ابھی اسی وقت یہوہ خدا کو، خدا قدوس کو، خدا چارج خدا کے ہاتھوں میں دے دیجئے۔ اگر آپ فتح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ فتح کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے 2 کرنتھیوں 11 باب۔ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے وقوفی کی برداشت کر سکتے۔ ہاں، تم میری برداشت کرتے تو ہو۔ مجھے تمہاری بابت خدا کی سی غیرت ہے، کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے، تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا، اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا۔ کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلا نہ ہو جاؤ؟ میں نے اور کلیسیاؤں کو لوٹا، یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہاری خدمت پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا، تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ بھائیوں نے مقدونیہ سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا، اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باز رہا اور رہوں گا۔ مسیح کی صداقت کی قسم، اخیا کے علاقہ میں کوئی شخص مجھے یہ فخر کرنے سے نہ روکے گا۔ کس واسطے؟ کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا؟ اس کو خدا جانتا ہے، لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں، بلکہ جس بات پر وہ فخر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے، ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فخر کروں۔ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جرت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ جہاں اور بہتیرے جسمانی طور پر فخر کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداشت کرتے ہو۔ جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے، یا کھا جاتا ہے، یا پھنسا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، یا تمہارے منہ پر تمانچہ مارتا ہے، تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل سے ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے۔ میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بینت لگے، 1 بار سنگسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 1 رات دن سمندر میں کاٹا۔ میں بارہا سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں،
بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا، کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا۔ اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں۔ خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا۔ دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب اس کا 2 باب۔ تب نون کے بیٹے یشوع نے شتیم سے 2 مردوں کو چپکے سے جاسوس کے طور پر بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر اس ملک کو اور یریحو کو دیکھو بھالو۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور ایک قصبی کے گھر میں جس کا نام راہب تھا آئے اور وہیں سوئے۔ اور یریحو کے بادشاہ کو خبر ملی کہ دیکھ آج کی رات بنی اسرائیل میں سے چند آدمی اس ملک کی جاسوسی کرنے کو یہاں آئے ہیں۔ اور یریحو کے بادشاہ نے راہب کو کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو جو تیرے پاس آئے اور تیرے گھر میں داخل ہوئے اس لیے کہ وہ اس سارے ملک کی جاسوسی کرنے کو آئے ہیں۔ تب اس عورت نے ان دونوں مردوں کو لے کر اور ان کو چھپا کر یوں کہہ دیا کہ وہ مرد میرے پاس آئے تو تھے پر مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں کے تھے، اور پھاٹک بند ہونے کے وقت کے قریب جب اندھیرا ہو گیا وہ مرد چل دیے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئے، سو جلد ان کا پیچھا کرو کیونکہ تم ضرور ان کو جا لو۔ لیکن اس نے ان کو اپنی چھت پر چڑھا کر سن کی لکڑیوں کے نیچے جو چھت پر ترتیب سے دھری تھی چھپا دیا تھا، اور یہ لوگ یردن کے راستہ پر پایابوں تک ان کے پیچھے گئے، اور جو ہی ان کا پیچھا کرنے والے پھاٹک سے نکلے انہوں نے پھاٹک بند کر لیا۔ تب راہب چھت پر ان مردوں کے لیٹ جانے سے پہلے ان کے پاس گئی اور ان سے یوں کہنے لگی کہ مجھے یقین ہے کہ خداوند نے یہ ملک تم کو دیا ہے اور تمہارا روب ہم لوگوں پر چھا گیا ہے، اور اس ملک کے سب باشندے تمہارے آگے گھلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے سن لیا ہے کہ جب تم مصر سے نکلے تو خداوند نے تمہارے آگے بحر کلزم کے پانی کو سکھا دیا، اور تم نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سہیون اور اوج سے جو یردن کے اس پار تھے اور جن کو تم نے بالکل ہلاک کر ڈالا کیا کیا کیا۔ یہ سب کچھ سنتے ہی ہمارے دل پگھل گئے اور تمہارے باعث پھر کسی شخص میں جان باقی نہ رہی، کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان کا اور نیچے زمین کا خدا ہے۔ سو اب میں تمہاری منت کرتی ہوں کہ مجھ سے خداوند کی قسم کھاؤ کہ چونکہ میں نے تم پر مہربانی کی ہے تم بھی میرے باپ کے گھرانے پر مہربانی کرو گے اور مجھے کوئی سچا نشان دو گے کہ تم میرے باپ اور ماں اور بھائیوں اور بہنوں کو اور جو کچھ ان کا ہے سب کو سلامت بچا لو گے اور ہماری جانوں کو موت سے محفوظ رکھو گے۔ ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہماری جان تمہاری جان کی کفیل ہوگی، بشرطے کہ تم ہمارے اس کام کا ذکر نہ کرو، اور ایسا ہوگا کہ جب خداوند اس ملک کو ہمارے قبضہ میں کر دے گا تو ہم تیرے ساتھ مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے۔ تب اس عورت نے ان کو کھڑکی کے راستہ رسی سے نیچے اتار دیا، کیونکہ اس کا گھر شہر کی دیوار پر بنا تھا اور وہ دیوار پر رہتی تھی، اور اس نے ان سے کہا کہ پہاڑ کو چل دو تا نہ ہو کہ پیچھا کرنے والے تم کو مل جائیں، اور 3 دن تک وہیں چھپے رہنا جب تک پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اس کے بعد اپنا راستہ لینا۔ تب ان مردوں نے اس سے کہا کہ ہم تو اس قسم کی طرف سے جو تو نے ہم کو کھلائی ہے بے الزام رہیں گے، سو دیکھ جب ہم اس ملک میں آئے تو سرخ رنگ کے سوت کی اس ڈوری کو اس کھڑکی میں جس سے تو نے ہم کو نیچے اتارا ہے باندھ دینا، اور اپنے باپ اور ماں اور بھائیوں بلکہ اپنے باپ کے سارے گھرانے کو اپنے پاس گھر میں جمع کر رکھنا۔ پھر جو کوئی تیرے گھر کے دروازوں سے نکل کر گلی میں جائے اس کا خون اسی کے سر پر ہوگا اور ہم بے گناہ ٹھہریں گے، اور جو کوئی تیرے ساتھ گھر میں ہوگا اور اس پر اگر کسی کا ہاتھ چلے تو اس کا خون ہمارے سر پر ہوگا، اور اگر تو ہمارے اس کام کا ذکر کر دے تو ہم اس قسم کی ہم کو کھلائی ہے بے الزام ہو جائیں گے۔ اس نے کہا جیسا تم کہتے ہو ویسا ہی ہو، سو اس نے ان کو روانہ کیا اور وہ چل دیے۔ تب اس نے سرخ رنگ کی وہ ڈوری کھڑکی میں باندھ دی اور وہ جا کر پہاڑ پر پہنچے اور 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے جب تک ان کا پیچھا کرنے والے لوٹ نہ آئے، اور ان پیچھا کرنے والوں نے ان کو سارے راستے ڈھونڈا پر کہیں نہ پایا۔ پھر یہ دونوں مرد لوٹے اور پہاڑ سے اتر کر پار گئے اور نون کے بیٹے یشوع کے پاس جا کر سب کچھ جو ان پر گزرا تھا اسے بتایا، اور انہوں نے یشوع سے کہا کہ یقیناً خداوند نے وہ سارا ملک
ہمارے قبضہ میں کر دیا ہے، کیونکہ اس ملک کے سب باشندے ہمارے آگے گھلے جا رہے ہیں۔ یشوع کی کتاب اس کا 3 باب۔ تب یشوع صبح سویرے اٹھا اور وہ اور سب بنی اسرائیل شتیم سے کوچ کر کے یردن پر آئے اور پار اترنے سے پہلے وہیں ٹکے، اور 3 دن کے بعد منصب دار لشکر کے بیچ سے ہو کر گزرے۔ اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کو دیکھو اور کاہن اور لاوی اسے اٹھائے ہوئے ہوں تو تم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، لیکن تمہارے اور اس کے درمیان پیمائش کر کے قریب 2000 ہاتھ کا فاصلہ رہے، اس کے نزدیک نہ جانا، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ کس راستے تم کو چلنا ہے، کیونکہ تم اب تک اس راہ سے کبھی نہیں گزرے۔ اور یشوع نے لوگوں سے کہا، تم اپنے آپ کو مقدس کرو، کیونکہ کل کے دن خداوند تمہارے درمیان عجیب و غریب کام کرے گا۔ پھر یشوع نے کاہنوں سے کہا کہ تم عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے پار اترو۔ چنانچہ وہ عہد کے صندوق کو لے کر لوگوں کے آگے آگے چلے۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا، آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا۔ اور یشوع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ پاس آ کر خداوند اپنے خدا کی باتیں سنو۔ اور یشوع کہنے لگا کہ اس سے تم جان لوگے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور وہی ضرور کنانیوں اور ہتیوں اور حویوں اور فرزیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور یبوسیوں کو تمہارے آگے سے دفع کرے گا۔ دیکھو، ساری زمین کے مالک کے عہد کا صندوق تمہارے آگے آگے یردن میں جانے کو ہے۔ سو اب تم ہر قبیلہ پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی اسرائیل کے قبیلوں میں سے چن لو، اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے جو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور عدم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کے طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریہو کے مقابل پار اترے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔